बार छुट्टियों में आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? यूरोप या फिर अमेरिका या फिर ज़्यादातर लोग टर्की जा रहे हैं। बट बी होल्ड, हसीन वादियों, सरसब्ज कोहसारों और बहते झरनों की सरजमीन पाकिस्तान को क्यों नहीं चूज़ किया आपने? बुलंद बाला पहाड़ हैं, कदार दरख्त हैं, सब हसीन नज़ारे सयाहों को दावत नज़ारा देते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर कुदरत ने ऐसे ऐसे अनोखे और हैरान कुन मकामात पैदा कर रखे हैं, देखने वाले हैरान रह जाते हैं और लोग भी उतने ही मेहमान नवाज हैं। कहीं बर्फ़पोश पहाड़ी चोटियाँ हैं, कहीं सब्ज़े में छुपे पहाड़ हैं, कहीं झरने हैं और कहीं साफ़ और शफ़ाफ़ झीलें ऐसी कि अंदर की कायनात भी नज़र आती है। कोई मुकाम है परियों का मस्कन। पाकिस्तान का हर सयाहती मकाम अपनी मिसाल है आप। आज सयाहत के आलमी दिन पर पाकिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकामात न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों को भी दावत दे रहे हैं कि आएँ और अपनी छुट्टियों को यादगार बनाएं। गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान में सयाहत ने हैरान कुन फ़रोग़ पाया है। कोई त्यौहार हो या बदलता मौसम हो, सयाहती मकामात पर रश दिखाई देता है। आज के ख़ास दिन पर हम भी फिर कुछ ख़ास ऐलान कर देते हैं। आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में आप नया दिन के साथ नए पाकिस्तान की सैर करेंगे, ऐसे मकामात की जो आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे, वहाँ हम आपको लेकर जाएंगे। तो ये सेगमेंट बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अभी जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ मौजूद हैं GM टूरिज़्म एंड कल्चर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैयद साहब। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा जी ज़बरदस्त एक तो आप लोग काम कर रहे हैं। हम तनकीद का निशाना ज़रूर बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ देना चाहिए। पिछले कई सालों में खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से टूरिज़्म को प्रोमोट किया है वो बड़ी काबिल दीद है, काबिल तहसीन है। तो पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है कि आने वाले दिनों में कौन सी नई चीज़ें ला रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अप्रिशिएट करने के लिए और कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी KP के कामों को अप्रिशिएट करने के लिए। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करेंगे, जिसमें हमारे मालकन डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न, DI खान डिवीज़न, साउथ और नॉर्थ दोनों को मिला के KP में हम काम करेंगे जी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो बड़ा मल्टी कल्चरल बेल्ट है। बाहर से देखने वालों को तो लगता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ पश्तून स्पीकिंग बेल्ट है, लेकिन आप जितना इसको डिस्कवर करते जाएं, वो जिस तरह पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ रंग व बू के फूल हैं। यानी कि एक तरफ कोहिस्तानी बेल्ट जब चलती है और ऊपर की तरफ आती है तो कुमराट और जाज बांडा हम ले जाते हैं, वहाँ से बाडगोई टॉप से होते हुए जाएं तो फिर हम कालाम पहुँच जाते हैं, ऊपर फिर अतरोड़ से होते हुए फिर मटिलतान हो गया और उसके ऊपर फिर महूडंड हो गई। उसके आगे जो ट्रैकर्स हैं वो तो आगे जाते ही जाते हैं। उससे नीचे आप आते जाएँ, स्वात को छोड़ें, मिंगोरा आते जाएँ तो फिर आप दीगर एक हमारे पास ऐसा भी टूरिज़्म है कि जो रिलीजियस टूरिज़्म है। और अभी तो उस खित्ते के चित्राल की साइड तो मैं गया ही नहीं हूँ अभी। वहाँ से अगर आप कलाश चले जाएँ, ऊपर बरोगल चले जाएँ, मतलब कि इतना कुछ है हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन एक चीज़ है और वो ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को, तो एक चीज़ में उनकी विक्ट्री है। जो उन्होंने चाइना तक रोड बना दिया है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा उनकी टूरिज़्म को प्रमोट उन्होंने किया है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बहुत अच्छा रोड है, जैसे कि इस्लामाबाद से स्वात मोटरवे बहुत शानदार है, 3 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। लेकिन जब हम उन एरियाज़ की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया, कोहिस्तानी बेल्ट हो गया, ये जो आप छोड़ते हैं आपका तीमरगरा से, और तीमरगरा से लेके फिर जब थल तक आते हैं, रोड्स नहीं है सर, बोर्ड हैं, रोड नहीं है। तो इस पे आने वाले दिनों में काम होता देखूं मैं। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हमारे खूबसूरत इलाकों का बड़ा अच्छा नक्शा आपने खींचा। कुमराट और कालाम ये 2 हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और इन दोनों डेस्टिनेशंस को देखते हुए आपने जो बडगोई टॉप, अतरोट और गबराल की बात की, हम एक रोड बना रहे हैं, डबल रोड बना रहे हैं जो कालाम से लेके कुमराट को टच करेगी थ्रू अतरोड, गबराल, बोगडई पास
اس طریقے سے، تاکہ ٹورسٹ اگر وہ سوات میں آتے ہیں اور کالام جاتے ہیں تو ان کو واپس چکدرہ نہ آنا پڑے، کالام سے ہی یہ دوسری روڈ لے کے کمراٹ ویلی میں چلے جائیں، پھر کمراٹ ویلی کا نظارہ کریں، وہاں سے نکلیں تو ان کو ہماری مین روڈ جو ہے جو چترال کی وہ مل جائے، وہ وہاں سے چترال کی سائڈ پہ چلے جائیں، کیلاش دیکھے، گرم چشمہ دیکھے، مستوج، بروغل، شندور پاس دیکھے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ گلگت بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تقریباً 11 ارب روپے کی روڈز بنا رہے ہیں جو ٹوریزم کے سیکٹر سے ہیں۔ اس میں کمراٹ اور یہ کالام روڈ ہے، اس میں ایک نئی ویلی ہم کھول رہے ہیں، اس کے لیے ایک روڈ ہے گنول، ایک مانور ویلی ہے جو ٹریکرز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں سے آپ ٹریک کر کے سیف ملوک جا سکتے ہیں، ادھر ایک روڈ ہم بنا رہے ہیں۔ تو ہم روڈز پہ کافی توجہ دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک مین پارٹ ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ میں کہ جہاں پہ ہم روڈز کو بنا رہے ہیں۔ اچھا سر، کوئی یہ تو آپ نے اچھی بات کی، اس سے تو سفر جو ہے بڑا کم پڑ جائے گا کلام سے پھر کمراٹ تک کا۔ چترال کی سائڈ پہ خاص طور پہ جو کلاش والا ہے روڈ، اس کو بھی بنانے کا پلان ہے؟ جی، چترال میں ہم 3 روڈز بنا رہے ہیں، ایک ایون ٹو کیلاش بمبوریت میں، ایک لیفٹ ویلی جو ہے بمبوریت کی، اس کی رائٹ پہ ہے رمبور، اس ویلی کا بھی روڈ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ چترال سے ڈائریکٹ گرم چشمہ، یہ ایک علیحدہ روڈ بن رہا ہے، اور چترال سے مین روڈ جو شندور کو جاتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اور یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھیے گورنمنٹ تو بڑی فیسلٹیز پرووائڈ کرتی بھی ہے، اس پہ بھی آپ سے کریں گے بات کہ پاڈز ہو گئے، یہ بھی پاڈز تو بڑے شاندار ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اور لیکن یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان پلیسز پہ آ کے ہمارے لوگ جو ہے وہ ٹریول لٹریٹ نہیں ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس خوبصورتی کو انجوائے تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے حسن کو پامال کیے بنا وہ واپس نہیں آتے، کہیں دیواروں پہ نام لکھ دیتے ہیں۔ ضروری ہوتا ہے نا بتانا کہ وہ آئے تھے 1998 میں، اور وہ دل بھی بنا کے چلے جاتے ہیں۔ کہیں پہ کچرا اتنا پھینکتے ہیں۔ اب آپ کو اگر یاد ہو، آپ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے وہیں کے رہائشی بھی ہیں، خوبصورت تھی بہت زیادہ جو جھیلیں تھیں ہماری، خاص طور پہ سیف الملوک، لیکن اب اس کی جو سچویشن اور کنڈیشن ہو گئی ہے۔ لوگوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے، ان ٹورسٹ سے، خاص طور پہ ہمارے اپنے لوگوں سے جو وہاں جاتے ہیں اور جو انجوائے کرتے ہیں، کیا اپیل کریں گے آپ ان سے جب ٹریول لٹریسی کی بات ہوگی؟ تو یہ تو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ آج عالمی دن ہے ٹورزم کا، 27 ستمبر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا اپنے ٹورسٹ حضرات سے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ٹورسٹ ان خوبصورت علاقوں میں جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے ساتھ وہاں پہ وہ خرابیاں بھی ڈالتے ہیں، جیسے انوائرمنٹ میں سالڈ ویسٹ پھینک دیتے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں سے گریز کریں، جب بھی جائیں ان خوبصورت وادیوں میں ضرور جائیں، تصویریں لیں، انجوائے کریں، اور کم از کم اتنا کریں کہ جو آپ کھا پی رہے ہیں اس کا جو بچ گیا ہے وہ آپ باہر نہ پھینکیں، کسی ڈسٹ بن میں پھینک لیں، اپنے ساتھ شاپر میں ڈال کے کسی پراپر جگہ پہ ڈال دیں، تو آدھی انوائرمنٹ کلین اپ ہماری ایسے ہی ہو جائے گی۔ یہ تو ایک اپیل تھی۔ دوسرا، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک نیشنل لیول کا، اور آپ میڈیا کی توسط سے ایک نیشنل لیول کا انوائرمنٹل اویئرنیس پروگرام چلائیں، جس سے سیاحوں کو پتہ چلے کہ جی ہم نے جانا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، لیکن علاقے کو صاف بھی رکھنا ہے۔ ایبسولوٹلی، ضرور، اور آپ کے ساتھ مل کے لازمی، ہم تو یہ لازمی کام کرنا چاہیں گے۔ میرا تو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے بھائی، صاف سی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، اور یہ بتا دیے گا کہ گلیات میں بھی کوئی نئے ٹریکس کھولنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیں ذرا۔ بالکل جی، ہم ایکو ٹورزم پہ تھوڑی توجہ زیادہ دے رہے ہیں اس وقت۔ ہم نے 4 ٹریکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اپروو بھی کر لی ہیں، ان کا بجٹ بھی اپروو ہو چکا ہے، ہمارے بیسک سرویز بھی شروع ہو گئے۔ ایک ٹریک ہے جو ٹھنڈیانی گلیات کا ایک مشہور مقام ہے، 8200 فٹ کی بلند ٹھنڈیانی ٹاپ، 8200 فٹ اس کی ہائٹ ہے سی لیول سے۔
وہاں سے ایک پیدل ٹریک چلتا ہے پہاڑوں میں جنگلات سے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے درخت ہیں جن میں 1500 سال کیلکولیٹڈ ان کی ایج کر کے فارسٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، 1500 سال پرانے درخت بھی موجود ہیں۔ یہ ٹریک 40 کلومیٹر کا ہے اور یہ ٹھنڈیانی سے بیرن گلی اور بیرن گلی سے ڈگری بنگلہ اور ڈگری بنگلہ سے ہوتے ہوئے میرا جانی جو گلیات کی سب سے بڑی پہاڑ ہے اس سے ہوتے ہوئے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پہ ہے، ہوتے ہوئے نتھیا گلی اترتا ہے۔ یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے، برٹش دور میں یہ ٹریک بنا تھا، اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ٹریک ٹھنڈیانی میں ایک ستو بنگلہ ہے، 1902 میں بنا تھا، انگریز نے بنایا تھا، اس کے ٹریک کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا ہم کاغان میں منور ویلی سے ایک ٹریک جاتا ہے جو بیاڑی فارسٹ سے ہوتا ہوا آنسو لیک اور آنسو لیک سے ہوتا ہوا سیف ملوک اترتا ہے۔ یہ 3 دن 2 راتوں کا ٹریک ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں۔ پھر ایک ٹریک ہے جو ہمارا شنکیاری سے شروع ہوتا ہے، شنکیاری بازار کے اوپر جو شنکیاری ٹاپ ہے وہاں سے یہ پیدل ٹریک شروع ہوتا ہے، یہ بھی تقریباً 40 کلومیٹر کا ہے اور یہ کنڈ بنگلہ سے ہوتا ہوئے شہید پانی ندی بنگلہ اور پھر موسیٰ کا مسلح کی ٹاپ تک جاتا ہے۔ تو یہ 4 ٹریک اس ٹائم ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں تاکہ ینگسٹرز جو ہمارے کالج، اسکول اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو گرین ٹریکنگ کے شوقین ہیں وہ ان ٹریکس پہ جا سکے اور ان کو ہم فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کریں گے۔ ہر 2 سے 4 کلومیٹر پہ بیٹھنے کی جگہ، ریسٹ ایریا، ٹوائلٹ فیسلٹی دیں گے، واش روم دیں گے، ڈائریکشن سائن بورڈز ہوں گے، انفارمیشن ہوگی اور اس کے لیے ہم باقاعدہ گائیڈ بھی رکھیں گے ان ٹریکس پہ تاکہ لوگوں کو وہ ایجوکیٹ کر سکیں۔ ہاں بالکل، اور آخر میں یہ ایک بڑا اہم ہے، کچھ دنوں قبل ہی چھوٹا کٹورا اور اس کے بعد کٹورا لیک جانے کا بھی اتفاق ہوا، تو وہاں کے لوگ ضرور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے مالم جبہ میں چیئر لفٹ ہے، اگر بانڈا سے جاز بانڈا ہو یا کنڈ بانڈا وہاں سے لے کے کٹورا تک کوئی چیئر لفٹ ہو جائے، کوئی کیبل کار ہو جائے، تو ایسا کچھ تھا بھی شاید پلان گورنمنٹ کا؟ اگر ہے تو بتائیے۔ دیکھیں ہمارے تو بہت سارے پلانز ہیں، اگر میں ابھی گنانا شروع کر دوں چلے۔ کیمپنگ پاٹس کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہمارا ایک بہت زبردست پازیٹیو رسپانسو پروجیکٹ ہے۔ اب اس کا فیز 3 شروع کر رہے ہیں جس میں ہم پروغل، شندور، دیر اپر، جاز بانڈا، کمراٹ ان علاقوں میں ہم کیمپنگ پاٹ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے روڈ سائڈ ریسٹ ایریاز بن رہے ہیں ٹورسٹ کی فیسلٹی کے لیے تاکہ ان کو وہاں پہ ریسٹ کی جگہ ملے، پراپر سیٹ اپ ملے، فیملیز آرام سے رہ سکے۔ پھر تیسرا جیسے آپ نے کہا چیئر لفٹس، ہم مختلف علاقوں میں ہم نے چیئر لفٹ سائٹس آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں، اب ان پہ فیزیبلٹی چل رہی ہے کہ کون کون سے ایریے میں کتنی چیئر لفٹ، کتنی بڑی اور کس لیول کی چیئر لفٹ لگائی جائے گی۔ یہ ہمارے مختلف علاقوں میں لگیں گے، کاغان ویلی ہے، یہ کمراٹ جو آپ بتا رہے ہیں اور یہ جاز بانڈا جو آپ بتا رہے ہیں، اس قسم کی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ چترال میں بھی ہم نے مختلف سائٹس آئیڈینٹیفائی۔ بہت زبردست سر، یہ تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائے گا اور یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اس پہ ابھی بات کرنا شروع کریں اور شام تک کرتے رہیں تو یہ گفتگو ختم نہیں، کیونکہ ہمارا ملک ہے ہی اتنا حسین۔ لیکن علی بھائی انشاءاللہ ضرور جلد دوبارہ سے ہم کوشش کریں گے کہ آئیں، نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان کا جو حسن ہے وہ اپنے کیمرے کے توسط سے، اپنے اسکرین کے، اپنے پروگرام کے توسط سے دنیا بھر کو دکھائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ سیاحت کے عالمی دن کے موقع پہ جی ایم ٹورزم اینڈ کلچر خیبر پختونخوا سے ہم بات کر رہے تھے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے قدرتی حسن سے نوازا ہے، ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ جو لوگ سیاح ہمارے اپنے وہاں جائیں وہ اپنا نام لکھ کے نہ آئیں۔ ابھی ایک بریک لے لیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، مزید باتیں کریں گے۔ ویلکم بیک۔ آپ نے اکثر ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی گراں پری ہوتی ہے، کوئی فارمولا 1 ریس ہوتی ہے، تیز رفتار گاڑیاں ٹریک سے جا رہی ہوتی ہیں اور کیا یہ وہ منظر ہوتا ہے۔ اب سچویشن ایسی ہے کہ آج ہم نے ایک ایسے گروپ کو بلایا ہوا ہے، ایسے مہمانوں کو بلایا ہوا ہے جنہوں نے بہت پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اینڈ وہ بھی کیا ہے کہاں جی؟ رشیا میں جا کے۔ کراچی کے جو ناسٹ پاکستان نیوی انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، انہوں نے
فارمولا الیکٹرک کار تیار کی ہے اور رشیا میں ہونے والے فارمولا الیکٹرک گاڑیوں کے مقابلے میں اسے پریزنٹ کیا. اور سب پریزنٹ کیا انہوں نے کیا یہ کہ سونے پہ سہاگا دوسری پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے. 35 طالب علموں کی یہ ٹیم ہے, 35 اسٹوڈنٹس, اور ان میں 5 طالبات بھی شامل ہیں. تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہم 35 کو تو نہیں بلا سکتے تھے, تو ہم نے 3 کو بلایا ہے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں منال انجم جو کہ سینئر الیکٹریکل ممبر ہیں, اور ثانیہ مظہر جو کہ مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں, اور سالم طاہر جو کہ ڈائریکٹر میکینیکل ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ لوگوں کے ذہن میں, کس نے انیشیٹ کیا, اور جیسے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں واز اٹ دا پارٹ آف یور یونیورسٹی اسائنمنٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو کیا تھا یہ ذرا بتائیے. بیسیکلی ہم لوگوں نے 2014 میں یہ انیشیٹو لیا. ہم لوگوں نے ایک سولر الیکٹرک کار بنائی, اور ہم لوگوں نے سپرس کے اندر ایک کمپٹیشن کے اندر ہم لوگوں نے حصہ لیا. پھر وہاں سے جو ہمارے سینئرس تھے ان کے مائنڈ میں آیا کہ وائی ڈونٹ وی گو فار فارمولا کار, اینڈ اسپیسیفکلی فارمولا الیکٹرک کار بیکاز وی سی الیکٹرک ایز اے فیوچر. سو 2016 کے اندر پھر ہم لوگوں نے فارمولا اسٹوڈنٹ امریکہ کے اندر یہ FSAE کے نام سے یہ کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ دین ان 2018 وی وینٹ ٹو UK, اینڈ ہم لوگوں نے وہاں پہ ہی پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ وی آلسو ایم ٹو گو فار FSUK ان 2020, بٹ ڈیو ٹو کووڈ سرکمسٹینسز ہم لوگ کا ایک جو پورا کمپٹیشن تھا وہ ڈیلے ہو گیا. دین لیکن ہم لوگ کی ٹیم نے کام کرنا روکا نہیں, اینڈ وی جسٹ ہم لوگوں نے پھر FS رشیا کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ دین اچھا یہ مجھے بتائیں, آپ نے شروع کیا تھا سولر الیکٹرک ایک کار. یس, یہ سولر الیکٹرک اور ایک الیکٹرک فارمولا کار, سب سے پہلے تو اس میں مجھے ڈفرینس بتاؤ. بیسیکلی سولر جو الیکٹرک ہوتی ہے وہ سولر انرجی سے پاورڈ ہوتی ہے. دیٹ سولر کار. یس, اینڈ ان الیکٹرک کار یو ہیو اے بیٹری پیک, اور آپ پھر اس سے اپنی موٹر کو چارج کرتے ہیں اور موٹر کو رن کرتے ہیں. اوکے, سولر کارز جو ہوتی ہیں کیا ان کی اسپیڈ آپ کی تھی؟ بیکاز لوگ یہی جاننے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہائیبرڈ کارز بھی آئیں, اگر آپ ان کو 60 سے اوپر لے کے جائیں تو ان کا فنکشن تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے. اس کی کیا اسپیڈ تھی؟ یہ والی جو آپ کی گاڑی ہے دس الیکٹرک فارمولا کار, اس کی کیا اسپیڈ تھی میکس؟ اوبویسلی سولر انرجی اتنی چارج اپنی ہوتی تو وی آلموسٹ 30 km/h, بٹ in this electric vehicle we can reach almost 100 to 120 km/h, and we are aiming to upgrade our powertrain this year, and we think that we will go for more. اوکے, بالکل you will go for more. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا اس میں فرائض تھے, آپ نے کیا اس میں جو ہے وہ ڈیوٹیز سر انجام دیں, اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ فار یو کہ آپ اس طرح کے کام کو جو ہے وہ سر انجام دیں؟ اچھا, فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ اس. ہمارے لیے سچ ایک بہت اچھی سی انوائرمنٹ ہے ٹیم میں. لائک ہم لوگ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور پھر ہماری ڈیوٹیز جو ہیں, میری جو ہے وہ مارکیٹنگ ڈائریکٹر کی ہے, منال کی جو ہے وہ کنٹرول سسٹمز کو دیکھتی ہے, وہ گاڑی کی سیفٹی وغیرہ کو جج کرتی ہے. اینڈ وی ہیو اے DV ڈرائیور لیس. ہم لوگ ڈرائیور لیس کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہماری وہیکل اب الیکٹرک ہو گئی ہے تو ہم ڈرائیور لیس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہماری جو لیڈ ہے مس تسبیحہ, وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں, ایک ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں جو ڈرائیور لیس پہ ریسرچ کر رہی ہیں. تو ہم لوگ اس طرح سے ہمارے یونیورسٹی جو ہے پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج, انہوں نے ہمیں ایک ورکنگ اسپیس دی ہوئی ہے, ایک گراج دیا ہوا ہے, ایک آفس دیا ہوا ہے, وہاں پر ہم لوگ اپنی ڈیوٹیز فلفل کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ جب آپ رشیا میں کمپٹیشن میں تھے, ایوری ون وانٹس ٹو نو کس کس کو آپ نے بیٹ کیا وہاں پہ, کون کون سے کنٹریز تھے وہاں پہ؟ اچھا, تو جو کنٹریز تھیں وہ زیادہ رشین ٹیمز تھیں اور مڈل ایسٹ سے کافی ٹیمز تھیں, اور پاکستان سے ہماری ٹیم تھی. تو ہمارے لیے کافی بڑا آنر تھا کہ ہم نے پاکستان کو فار دا فرسٹ ٹائم ریپرزینٹ کیا رشیا میں, اور ہم فرسٹ ایور پوڈیم پاکستان کے لیے وہاں پہ لے کر آئے. تو جب میں یہ بتاتی ہوں کہ ہم لوگ آئی گیس میٹنگ میں تھے پچھلے ہفتے, اور جب ہم میٹنگ کر رہے تھے, بہت سیریس میٹنگ ہو رہی تھی, اور اس کے بیچ میں کسی نے بتایا کہ ہم سیکنڈ آ گئے ہیں. تو وہ الگ لیول تھی آپ کی ایکسائٹمنٹ کی. پہلے تو آپ نے کہا چھوڑو مذاق نہیں کرو یار. ہاں, وہ ہم بالکل شاکڈ ہو گئے تھے. کافی اچھی چیز تھی کہ اس میں پوری ٹیم نے پارٹ لیا تھا, اور سب کی بہت اچھی محنت تھی. جج کس طرح ہوتی ہیں ڈفرینٹ کمپٹیشنس میں, ڈفرینٹ چیزوں پہ مارکس دیے جاتے ہیں نا, تو یہ جو الیکٹرک فارمولا کار تھی اس میں ججمنٹ
کون کون سے بیسس پہ کی گئی؟ اچھا، تو آپ کے پاس 2 ایونٹس ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹک ہوتا ہے اور ایک ڈائنامک ہوتا ہے. تو اسٹیٹک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی اسٹیشنری ہوتی ہے اور اس پہ آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ کو جج کیا جاتا ہے، آپ کو اسکور ملتا ہے. اس میں آپ کی بزنس پریزنٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ جو ہیں اپنی گاڑی کو ایز اے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، اس کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ججز کو، اور آپ ایک کمپنی ہوتے ہیں. تو ایک اس کے اسکورز ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا ایک کاسٹ ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ بل آف مٹیریلز اپنا دیتے ہیں. آپ کے اس میں سارے جو کاسٹ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے، اس میں آپ کے نٹس اور بولس وغیرہ تک کی چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر آپ کا ایک انجینئرنگ ڈیزائن ایونٹ ہوتا ہے جس میں اپنے ڈیزائن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ججز کے سامنے. اور پھر ایک آپ کا ڈائنامک ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی گاڑی چلا کے دکھاتے ہیں. تو وہ کووڈ کی وجہ سے تو اب نہیں ہو رہا، یا ہم اسے پارٹ نہیں دے پائے، لیکن ہاں اسٹیٹک. اچھا، کیا ایکسپینسز تھے؟ ایکسپینسز کے حوالے سے کون بتائے گا مجھے؟ ایکسپینسز، ہاں، کتنا خرچہ آیا آپ کو یہ بنانے میں گاڑی، اور عرصہ کتنا لگا؟ اچھا، ڈیو ٹو کووڈ تو ہمارے پاس بہت پرابلمس آئی تھیں. کووڈ کی وجہ سے ہماری لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے کافی رکاوٹیں آئی تھیں. تو یہ جو سیزن تھا یہ تھوڑا سا لمبا اس لیے ہوا تھا کیونکہ کووڈ کے جو مہینے آئے تھے، 1 سال کا جو ٹائم تھا اس میں تھوڑے سے ایشوز آئے تھے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا ہوا تھا. لیکن یہ جو ہماری 3rd وہیکل ہے، ہم لوگ 3rd EV میں کام کر رہے ہیں. ہماری ٹیمز نے ابھی تک 3 وہیکلس بنا دی ہیں، یہ ریڈی ہو گئی ہے، اب بس انویلنگ کی دیر ہے. اور بل اگر میں کہوں کہ کتنا بجٹ لگتا ہے تو اپراکسیمیٹلی 6 ملین لگتے ہیں. تو اس میں ہمارے جو اسپانسرز ہوتے ہیں، ہمارے اسپانسرز ہیں، پلیٹنم اسپانسرز ہیں فضان اسٹیل اور یونیلیور، اور یہ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہم لوگ کور کر لیتے ہیں. اوکے، اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یو اسٹارٹیڈ فرام سولر کار، پھر آپ اس پہ آئے، اس کو مزید اگر اپ گریڈ کیا جائے تو کیا اپ گریڈیشن اس کی ہو سکتی ہے؟ سیفٹی فیچرز بڑھ سکتے ہیں، یا پھر آئی وونٹ آسک ایبسلیوٹلی آئی وونٹ آسک کہ یہ اس میں 1 بیٹھتا ہے 2 یا 3، بٹ میں یہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا اس کی اسپیڈ کو آپ مزید اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اپ گریڈیشن کی اگر بات کریں تو؟ اوکے، سو ہماری ٹیم میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف کورس چلتی ہے. جب ہم ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ لے کے کر کے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا ججز کا فیڈ بیک آتا ہے، ہم لوگ ایک بہتر ٹیم بنے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کا آئیڈیاز ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کیا امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. تو ابھی اس سال ہم لوگ کا ارادہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پاور ٹرین کو اپ گریڈ کریں گے. پاور ٹرین سے مراد ہماری موٹر اپ گریڈ ہوگی، سو اس سے کافی زیادہ ہماری اسپیڈ انہینس ہوگی. اور جب اسپیڈ انہینس ہوتی ہے تو کافی سارے آپ کے فیکٹرز چینج ہوتے ہیں. بریکنگ ہو گیا، آپ کی ایرو ڈائنامکلی کار کو ہم لوگ بہتر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جنرلی دیکھیں تو ہم لوگ کا ایم ہے کہ ہم نیکسٹ in 2 years inshallah we will go for driverless vehicle. We will make the first prototype in Pakistan of Formula Student driverless vehicle. اور یہ آلریڈی ہو چکا ہے دنیا میں ڈرائیور لیس فارمولا وہیکل؟ یس، دنیا میں بالکل. اس کمپٹیشن کے اندر بیسیکلی آپ کے پاس 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کمبسشن وہیکل، ایک الیکٹرک وہیکل اینڈ ایک ڈرائیور لیس وہیکل. ڈرائیور لیس وہیکل 2018 میں انہوں نے انیشیٹ کیا بیکاز فارمولا اسٹوڈنٹ آگے فیوچر کے لیے انجینئرس کو پریپیئر کر لی ہوتی ہے. تو یس، تو ہم لوگ الیکٹرک وہیکل میں کافی عرصے سے پارٹیسپیٹ کرتے آ رہے ہیں. تو وی ایم کہ ہم لوگ سون ڈرائیور لیس وہیکل پہ بھی شفٹ ہوں گے. آپ لوگوں نے دنیا میں جا کے کمپیٹ کیا ہے. ناؤ ایز اے اسٹوڈنٹس، ایز فیوچر لیڈرس، میں باری باری آپ لوگوں سے مختصراً یہ جاننا چاہوں گا. ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں یہ فقدان ہے اور یہ، بٹ ایز فیوچر لیڈرس جب آپ باہر جاتے ہیں اور کمپیٹ کرتے ہیں، وٹ گراؤنڈز، وٹ اسٹینڈنگس آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے یا اپنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، یا پھر ہمارے اندر وہ کمی نہیں ہے اور ہم دنیا کے کسی بھی پوڈیم پہ جا کے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ آف کورس میں سب سے پہلے یہ چیز ایڈ کروں گا کہ ویئر دیر از ول دیر از آلویز اے وے. سو ہم لوگ ایز اے ٹیم بہت موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں. کمپٹیشن کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے بیکاز ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ٹیمس پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ ٹاکنگ ٹیکنیکلی ہم لوگ کے جو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ کی جو وہیکل کی کارز ہوتی ہیں ان کے پارٹس اویلیبل نہیں ہوتے، ہم لوگ کو باہر سے امپورٹ کرانے پڑتے ہیں. سو ہمیں پھر کافی زیادہ اپنی ٹائم لائنس کو اس طرح سے شیڈیول کرنا ہوتا ہے. ہمارے کسٹمز کے کافی مسئلے ہو جاتے ہیں اکثر، تو ہم لوگ کے لیے یہ چیز زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو یس، کمپٹیشن کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے لیکن اپرچونیٹیز بہت ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو ٹیلنٹ وی آر سیکنڈ ٹو نن. ایسا ہی ہے. یس.
ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے پاکستانی اسپیشلی کافی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, کافی انٹیلیجنٹ انڈیویجولس ہیں, اور ہماری صرف کمپٹیشن میں پارٹ لینے کی کوشش نہیں ہوتی, ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ یوتھ کو اسٹیم کی طرف لے کے جائیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس کی طرف لے کے جائیں, اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کافی سیشنز کیے ہیں. TCF کے ساتھ بھی ہم نے وہ کیا ہوا ہے, کلیبریشن کی, یعنی کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, اٹس جسٹ کہ آپ اس کو کس طرح پالش کرتے ہیں. بہت شکریہ منال, صارم اور ثنیہ. یہ وہ اسٹوڈنٹس تھے, یہ ہمارے بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے پاکستان کا نام جا کے دنیا میں روشن کیا, اور ایسا کئی ٹیلنٹ ہمارے پاس بکھرا پڑا ہوا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو پالش دیم. بریک لیں گے اور بریک کے اس پر حاضر ہوں گے, مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو لیے چلیں گے سوات. یہاں سماجی ورکر تبسم عدنان ہیں اور انہیں عالمی ادارے نے امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا. اس خاتون نے زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کیا اور کیا نشیب و فراز آئے, اس خاتون نے کیسے مقابلہ کیا ان سب کا, اس حوالے سے ہمارے نمائندے سید شہاب الدین ان سے گفتگو کی ہے. دیکھیے اور سنیے. ایک وقت ایسا تھا کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد کی گئی تھی, خاص کر شورش کے دوران. اسی طرح خواتین کے گھروں سے نکلنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا اور سماجی رکاوٹیں تھیں. لیکن رفتہ رفتہ لوگوں میں شعور آتا گیا اور خواتین بھی ہمت نہ ہاری, اور اس وقت کافی ساری خواتین ہیں جو عملی میدان میں آئی ہے. انہی خواتین میں سید الشریف سے تعلق رکھنے والی تبسم عدنان بھی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا کاوشیں رہی ہے اور زندگی میں انہوں نے جو مشکلات جھیلے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بتائے گا کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ آپ چونکہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہے, ان کے مسائل, ان کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے, تو خود آپ کی زندگی کیسی رہی؟ بہت بہت شکریہ سماج ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی, میرے پاس آئے. میں نے شاید اپنا بچپن دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ میری بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ شادی میری ناکام رہی کیونکہ ہمارا ایج گیپ جو تھا پورا ایک جنریشن گیپ تھا, تو وہ میری ناکام رہی. لیکن 20 سال کے بعد جو ہے مجھے احساس ہوا کہ جو چل رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے تب خلا لینے کا فیصلہ کیا. میں نے جب خلا لی تو اس کے بعد مجھے کافی ساری مشکلات کا سامنا اور پھر بھی کرنا پڑا کہ سب نے مجھے, جیسے ہمارے معاشرے کا ٹیبو ہے کہ ایسی عورت کو کوئی صحیح نظر سے نہیں دیکھتا, کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا. یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو طلاق یافتہ ہے, یہ کیا کرے گی, یہ تو طلاق یافتہ ہے, اس سے تو اپنا گھر نہیں بنتا, یہ دوسروں کا کیا گھر بسائے گی. تو ان کا وہ جو پرسیپشن تھا وہ میں نے ختم کر دیا ایک طرح سے, اور وہ جو ان کی سوچ تھی وہ میں نے ختم کر دی کہ ٹھیک ہے میری اپنی مشکلات تھی, میرے ساتھ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی, میں ٹریجڈی اسے کہوں گی, میرے ساتھ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی, لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اور لوگوں کے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہو اور لوگ سفر ہوں, اور لوگوں کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, اور لوگوں کو, اور لڑکیوں کو یا عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے. تو میں نے ایک جرگہ تشکیل دیا جس کا نام میں نے خواندو جرگہ رکھا, اور وہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کا پہلا جرگہ تھا. کب آپ عملی میدان میں آئی اور کس طرح آپ کو یہ احساس ہوا کہ عملی میدان میں آنا ہے اور خواتین کے حقوق کے لیے لڑنا ہے؟ عملی میدان میں آئی تھی 2011-12 میں آئی تھی میں عملی میدان میں, اور 2013 میں نے فارملی باقاعدہ جو ہے یہ اناؤنس کیا کہ ہم خواتین کا بس اب اپنا جرگہ ہے, ہمیں مردوں کے جرگے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ میں نے اس لیے کہا تھا اور ایز اے چیلنج کہا تھا کیونکہ ایک کیس آیا تھا میرے پاس جس میں ایک بچی پر تیزاب پھینکا گیا تھا اور اس کا 70% حصہ جسم کا گل گیا تھا, اور اس کی موت بھی واقع ہو چکی تھی. لیکن جو لوگ تھے وہ آزادانہ گھوم رہے تھے. جب میں نے پہلا اپنا پروٹیسٹ کیا تھا اس بچی کے لیے تو کوئی یقین نہیں کر پائے گا کہ ہم کل 7 عورتیں تھیں, اور ہم نے جو ہے 7 عورتوں پہ مل کر ایک پروٹیسٹ اس کے لیے کیا تھا, اس بچی کے لیے کہ اسے انصاف ملے. اور اس کا زور جو ہے وہ اتنا تھا ان 7 عورتوں کا کہ
کہ ان 7 عورتوں کی آواز کا زور اتنا تھا کہ جو کلپرٹس تھے، جو مجرمان تھے، ان کو پکڑا گیا اور ان کو سزا بھی ہوئی۔ یہ بتائے گا کہ خواتین کے زیادہ کون سے مسائل ہیں جو آپ کے یہاں جرگہ میں آتے ہیں؟ میرے پاس ٹریفکنگ کے کیسز آ رہے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کے، میرے پاس ریپ کے کیسز آ رہے ہیں، میرے پاس طلاق خلا کے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں، وہ بہت زیادہ، ان سب سے وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے سوارا کے کیسز آتے ہیں، میرے پاس ارلی ایج میرج کے کیسز آتے ہیں، میرے پاس ایسی لڑکیاں بھی آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھئی ہم شادیاں نہیں کرنا چاہتی، ہم پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہماری زبردستی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اس بچی کے ماں باپ کو بلوایا ہے، ان کو رضامند بھی کروایا ہے، اور کافی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سسرالے جو اس کے ہیں ان کو رضامند کروایا ہے کہ شادی تو اس کی ہو رہی ہے لیکن یہ بعد میں پڑے گی ضرور۔ یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور کہ آپ کو ایک عالمی امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے، اس ایوارڈ پر آپ کو کتنی خوشی ہے؟ اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ ایوارڈ مجھے دیا گیا ہے تو زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرے اپنے گھر میں نہیں، میرے محلے میں نہیں، میرے علاقے میں نہیں، میرے ملک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں خویند و جرگہ کو، عورتوں کے جرگے کو ایک نام ملا ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب عورت بھی جا کر جرگوں میں بیٹھنے لگی ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بے پناہ ٹیلنٹ بھی ہے، صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ٹیلنٹ کو نہ صرف پروموٹ کیا جائے بلکہ اس کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ٹیلنٹ کی بات ہو ہی رہی ہے تو کوپ ایم آئی کے بعد اب پاکستان میں جو ٹریکنگ کا شوق ہے وہ پروان چڑھنے لگا ہے، اور ایسا چڑھا ہے کہ کراچی کے عدیل اطہر نے نوشکلا کا خطرناک ٹریک صرف 5 دن میں عبور کیا ہے اور ریکارڈ قائم کیا ہے۔ حذیفہ خان کی پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ راستہ پر خطر، بلندی بھی خوب، 45 سال تک کوئی اس ٹریک کو مکمل پار نہ کر سکا، لیکن ساحلی شہر کے باسی 48 سالہ عدیل اطہر نے مارکا سر کر دکھایا۔ اسکردو کے علاقے ارندو سے ہنزہ کے علاقے ہسپر تک 125 کلومیٹر کا دشوار گزار ٹریک عدیل اطہر نے 5 دن میں طے کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ سنگلاخ چٹانوں کے مسافر نے 16,500 فٹ بلندی پر نوشکلا کا ٹریک عبور کیا۔ 45 سال پہلے جاپانی ٹریکرز نے یہ ٹریک عبور کرنے کی کوشش میں جان گنوائی تھی۔ پہاڑوں سے محبت تو پرانی ہے، لیکن ٹریکنگ کا شوق عدیل اطہر کو صرف 12 سال پہلے ہوا۔ شروع تو میں نے کیا تھا جو نسبتاً آسان اور خوبصورت ٹریکس تھے جو پاکستان کے گلیات کے علاقوں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر فیری میڈوز اور دوسرے علاقوں کی طرف سے جاتے ہیں۔ تو رفتہ رفتہ پھر یہ جب شوق بڑھتا چلا گیا تو پھر ایک دفعہ پھر ہم کنکورڈیا کا بھی ٹریک کرا، تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک الگ دنیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹریکنگ ایک بالکل ڈفرینٹ معنی رکھتی ہے۔ عدیل اطہر چاہتے ہیں نوجوانوں کو ٹریکنگ کے میدان میں آگے آنا چاہیے۔ ٹیلنٹ کی ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے اوپر بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر اقدامات کریں اور ایسی لوگوں کو آگے لے کے آئیں، ان کو اسپانسرشپ کریٹ کریں تاکہ وہ جو اچھا ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے اور پھر وہ اپنے ملک کے لیے کام کر سکے۔ عدیل کے مطابق پاکستان میں اب بھی بہت سے ٹریک ہیں جنہیں دریافت کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محسن علی کے ساتھ حذیفہ خان، سما، کراچی۔ صاف پانی نعمت ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہیں موجودہ دور میں بہت سے لوگوں کے لیے اس کا حصول انتہائی مشکل ہے، ون آف دا بیسک نیسیسٹیز، اور وہ بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس؟ عالمی سطح پہ 2 ارب سے زائد افراد کو صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی پانی کی قلت ہے اور بدترین شکار ہے پاکستان اس کا، خاص طور پر ملک کے دیہی علاقوں میں صاف پانی کا حصول انتہائی مشکل اور کہیں کہیں تو پانی بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ برتن اٹھائے خواتین دور دراز علاقوں سے پانی بھر کے لا رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ صحرائی جو ایریا ہے، چاہے وہ ہمارا تھر کا ہو یا جنوبی پنجاب کا ہو، وہاں پہ اس طرح کے بہت مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ خواتین کے سر پر یہ بوجھ ان کی زندگی کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ایسی خواتین کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے واٹر آن ویل پر یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت خواتین کو 50 لیٹر رولر کنٹینرز دیے گئے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خواتین کی زندگی آسان بنانے والی کمپنی کی ہیڈ آف کمیونیکیشن حفصہ زبیر نے۔ حفصہ، گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو
آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں, اور دوسرا شکریہ اس چیز کے لیے بیکاز آئی ہیو سین ان علاقوں میں جا کے کہ پانی کتنی بڑی نعمت. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی کین پک دس اپ, آئی کین ڈرنک اٹ, اور میرے لیے شاید یہ بڑا آسان ہے, لیکن اتنے سے بھی صاف پانی کے لیے ان لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیٹس بگن فرام ہیئر. آپ نے کیا دیکھا, کتنی مشکلات ہیں ان خواتین کو وہاں پہ؟ جی بالکل, جیسے کہ آپ نے بولا, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ خود جا کے آپ نے دیکھا ہوا ہے ایریاز کو, تو اسی طرح سے جی بائر دا کمپنی دیٹ آئی ورک فور, جو کہ لائف سائنس کمپنی ہے, اٹس جرمن ملٹی نیشنل. اوبیسلی بائر ایک ایز اے لائف سائنس کمپنی, ہم لوگ ہیلتھ کیئر اور ایگریکلچر میں ہیں, اور یہ سائنسز آف لائف جیسے ہم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جو معاشرے میں مسائل ہیں اور جو دوسرے ایشوز ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں جو تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں کمپنی کی حیثیت سے, اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں ایز تھرو آر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پروگرام. تو یہ ایک این جی او ہے, اور آج جو میں جس پروجیکٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, طیبہ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے ایک پارٹنرشپ کی ہے بائر پاکستان نے. اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ہم وی آر کوائٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, بیکاز جیسے آپ نے بولا, ایک اتنی سب سے بیسک ضرورت ہے زندگی کے لیے, پانی. بیسیکلی یہ زندگی ہے. ایبسلیوٹلی. اور جو پروجیکٹ کا نام ہی ہے H2O ویلز, وہ تو جیسے آپ کو پتہ ہے H2O سائنٹیفکلی واٹر کا وہ بنتا ہے کیمیکل نیم. ایبسلیوٹلی. اینڈ آلسو جو پروجیکٹ کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کا ہے ہیلپ ٹو ادرس, سو اٹس اے پلے آن دیٹ. جی ورڈ پلے تھوڑا سا. جی تو اس پروجیکٹ کے ذریعے جی بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ کچھ ایریاز جو علاقے ہیں, جیسے آپ نے بولا کہ سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ پانی ملتا ہی نہیں ہے لوگوں کو, کمیونٹیز کو, اور ان کو بہت لمبے لمبے ڈسٹینسز پیدل چل کے جانا پڑتا ہے, اور یہ اکثر کام خواتین کا ہی ہوتا ہے, خواتین اور بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. تو اس چیز کو تھوڑا سا آسان بنانے کے لیے, تھوڑی سی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, طیبہ آرگنائزیشن نے ایک واٹر ویل ڈیوائس بنائی ہے جو کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جا کے ان ایریاز میں. اور اس واٹر ویل کے ذریعے سے آپ کو بیسکلی یہ 40 لیٹرس کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی, جہاں کے عام دیکھ بھی رہے ہیں. جی رائٹ. جو عام جیسے مٹکے ہوتے ہیں یا کنستر یا جو چھوٹے برتن وغیرہ جو ہوتے ہیں, وہ ان کی میکسیمم آئی تھنک 8 سے 10 لیٹر کی کیپیسٹی ہوتی ہے یوزلی. سو یہ جو واٹر ویل ڈرم ہے, اٹس بیسکلی پلاسٹک کا PVC کا ڈرم ہے, جس کے ساتھ ایک ہینڈل اٹیچ کیا جاتا ہے, تو آپ اس کو زمین پہ رول کر سکتے ہیں. اور پانی کا تو آپ کو اوبیسلی سب کو اندازہ ہے کہ کتنا بھاری ہوتا ہے, کتنا وزنی ہوتا ہے. تو اس کو اٹھانا اور کئی میل ٹریول کرنا ڈیلی بیک اینڈ فورتھ, اور ناٹ ونس بٹ اکثر 2-3 دفعہ ان خواتین کو یہ ٹریول کرنا ہوتا ہے, کیونکہ گھر کی جو ضرورت ہوتی ہے پانی کی اوبیسلی وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ان کی زندگی تھوڑی سی آسان کرنے کے لیے یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ہم طیبہ بائر پاکستان جو ہے طیبہ کے ساتھ کر رہی ہے. اب تک کتنے اس طرح کے جو کینسٹرز ہیں یا ڈرمز ہیں آپ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, اور کہاں کہاں پہ ہو چکا ہے؟ ویل ایکچولی جی یہ پروجیکٹ ہم نے ابھی شروع کیا ہے طیبہ کے ساتھ, بلکہ ابھی جون میں ہی ہم نے اس کی شروعات کی ہے, اور ابھی یہ اگلے 9 مہینے تک یہ پروجیکٹ چلے گا, اور اس کے ڈیورنگ دیٹ ہم یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے ڈفرینٹ لوکیشنز میں ہم کریں گے. بٹ طیبہ آرگنائزیشن جو ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, انہوں نے کچھ 6500 ویلز تک ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. 6500 means 6500 families. 6500 families ایگزیکٹلی. اور جو ہمارا پلان ہے جی وہ ہے 2000 ویلز کا ٹو بگن ود فار دس ایئرس پروجیکٹ, مگر اس سے آپ کو کم از کم 14000 انڈیویجولس کو آپ افیکٹ کر سکتے ہیں, اور کمیونٹیز میں جو ہیں کئی اور بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ویلز صرف گھر کے استعمال کے لیے نہیں ہیں, مگر جو کمیونٹی میں جیسے کمیونٹی اسپیسز ہیں, جیسے ماسکس ہو گئے یا مساجد ہو گئے, اسکولس, ایبسلیوٹلی کوئی بھی کمیونٹی اسپیس, وہاں پہ بھی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. پلس تھوڑا بہت جو ایگریکلچر بھی کرتے ہیں اس کے لیے بھی بہت ان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو بیسکلی جو یہ پروجیکٹ ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کریں, اور جنرلی اویئرنیس بھی پھیلائیں کہ پانی کا اتنا مسئلہ ہے. جیسے آپ نے بھی بولا کہ کتنی پرابلمس ہیں, لمیٹیشنس ہیں, تو سملرلی آئی تھنک ایک رپورٹ ہے, ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے, جس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کچھ ریسرچ وغیرہ کرنے کے بعد کہ ابھی تو ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2040 تک
پاکستان جو ہے اس ریجن میں سب سے زیادہ واٹر اسٹریسڈ کنٹری بننے کی طرف جا رہی ہے. سو بیسکلی دیٹس اتنا پرابلم ہے, اور ایک ایز اے کنٹری ہمیں یہ پرابلم تھوڑا سا, اور یہی آپ لوگوں نے پھر سوچا کہ وائی ناٹ فوکس آن دس, کہ یہ پانی جو آگے چل کے بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. یو سے 2040, سم رپورٹ سے 2030. بالکل. بہت شکریہ حفصہ یووا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ اپنے جو انڈیورز ہیں ان کو جاری و ساری رکھیں گے. بیسٹ آف لک فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. تو حفصہ زبیر ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور تھر ہو جائے یا صحرائے چولستان ہو جائے, پانی کی زندگی کی قدر آپ نے دیکھنی ہے اور پانی کی قدر دیکھنی ہے. ایک دن جائیں اور وہ مٹکا سر پہ اٹھا کے میلوں پیدل چل کے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. کراچی والوں خوش ہو جاؤ یار, کیونکہ کراچی والوں کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ شاید ہونے جا رہی ہے. پرانے خواب ہیں کراچی والوں کے, اور ہمیں بتایا جاتا تھا, ہمارے جو بڑے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جی ہم تو ریلوے میں سفر کرتے تھے, ان کے بعد ان کو بتایا ہم ٹرام میں سفر کرتے تھے, لیکن آج ہم چنچی پہ سفر کر رہے ہیں. لیکن کیا کراچی والوں کا یہ پرانا خواب جو سرکولر ریلوے ہے جدید, اس کے ذریعے ہو پائے گا؟ وزیر اعظم عمران خان تھنکس لائک دیٹ, انہوں نے KCR منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. تقریب میں خطاب انہوں نے کیا اور کہا کہ بدقسمتی سے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہونا چاہیے تھا نہیں بنا. KCR سے پورا ملک فائدہ اٹھا سکے گا. کراچی کا بہت بڑا ایک اور مسئلہ وہ ہے پانی. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کو ساتھ چلنا ہوگا. وزیر اعظم نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے, اہم ایشوز پر بات بھی کر لی ہے. کراچی والے وزیر اعظم کی باتوں اور وفاقی حکومت کے اقدامات سے کتنے مطمئن ہیں, پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے. تو یہ کل کی سیرمنی آپ دیکھ رہے ہیں, کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی, اور سوچئے کہ کتنا ہی اچھا ہو جائے گا اگر تو یہ پورے فل فلیجڈ چلنا شروع ہو گئی, اور جو ٹائم ڈیوریشن دیا گیا ہے اس میں یہ چلنا شروع ہو گئی. اس کے علاوہ بندل آئیلینڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اس پہ اپنے موقف کو دوبارہ دہرائیں, بیکاز پوری دنیا میں جو جہاں جہاں جزیرے ہوتے ہیں وہاں پہ نہ صرف یہ کہ ٹورزم بڑی بوسٹ ہوتی ہے, پروموٹ ہوتی ہے, بلکہ وہاں رہنے والے جو قریبی آبادی ہے اس کی جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے بہتر ہوتے ہیں. تو پہلے کراچی سرکولر ریلوے پہ لوگ جو وعدے کیے گئے ہیں کیا کہتے ہیں, سن لیتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہاں آئے تھے تو سڑک بناتے, گٹر لائن صحیح کرتے, روڈ بناتے, یہ سب یہ کرے. ہمیں ریلوے اور یہ اس سے کچھ نہیں ہے, مہنگائی کو کم کریں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ سیوریج کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. پورا شہر کچرا بنا ہوا ہے. یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. بھائی PTI کو ووٹ دیا تھا ہم نے, مگر ابھی جو حال ہے نا بہت برا حال ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر گندا پانی آ رہا ہے, اسی شہر کے اندر بدبو والا پانی. KMC کے اپنے گیٹ ہے, وہاں اتنا گھٹنوں تک پانی کھڑا ہوا ہے. وزیر اعظم نے کیا کیا ہے, مہنگائی بڑھا دی, ہر چیز بڑھ گئی, پیٹرول بڑھ گیا, ڈالر بڑھ گیا. تو نیکسٹ ٹائم اللہ ہی رحم کرے, مگر آپشن بھی تو نظر نہیں آتے. پھر امید بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. بہت ڈس اپوائنٹ ہے عمران خان صاحب کی پرفارمنس سے. بتائیں کراچی والوں کے تو یہ معاملات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہمیں تو سڑکیں چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کراچی سرکولر ریلوے یا اس طریقے کے جو ریپڈ بس ٹرانزٹ منصوبے ہو گئے, یہ آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دیں گے. یقیناً کراچی کے لیے یہ بڑا تحفہ ہوگا. شاید کراچی والے اس لیے بھی شکوہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے منصوبے ان سے وعدے کیے گئے لیکن ہوئے نہیں. خیر, اس منصوبے کے تحت سرکولر ریلوے کے لیے بغیر پھاٹک ایک نیا ٹریک بچھایا جائے گا. ہر 6 منٹ بعد ٹرین اسٹیشن پر آئے گی. اس منصوبے سے یومیہ 3 سے 5 لاکھ مسافروں کے مستفید ہونے کا امکان ہے. کراچی والوں اب تو خوش ہو جاؤ, یہ ہے جدید سہولتوں سے آراستہ کراچی سرکولر ٹرین جو آ رہی ہے آپ کے شہر میں. یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے, پورے 44 کلومیٹر طویل ہے, جس پر 250 ارب روپے لاگت آئے گی. 100 ارب کا تو صرف انفراسٹرکچر بنے گا, اور یہ 18 سے 24 ماہ میں مکمل ہوگا. چلیے اندر چلتے ہیں. ماڈرن KCR انٹرنیشنل لیول کی ہوگی. یہ ٹرین ڈیزل سے نہیں بجلی سے چلے گی. کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک رگ روڈ اسٹیشن سے شروع ہوگا, جو ڈیپو ہل, گلستان جوہر, اردو سائنس کالج, گیلانی اسٹیشن, ناظم آباد, اورنگی اسٹیشن اور سائڈ سے ہوتی ہوئی بلدیہ, وزیر مینشن, سٹی اسٹیشن اور پھر کینٹ پہنچے گی.
ٹریک کے روٹ پر آنے والے تمام پھاٹک ختم کر کے ان کی جگہ انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بنائے جائیں گے اور یہ پورا پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر بنے گا۔ ایک ٹرین میں 800 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 25 ٹرینیں چلائی جائیں گی جو 30 اسٹیشنز کو کور کریں گی۔ ہر اسٹیشن کا فاصلہ 1.5 کلومیٹر ہوگا۔ KCR سے روزانہ 4,75,000 مسافروں کو سہولت میسر آئے گی۔ تو اس معاملے پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی کی ایک بڑی تناور آواز امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے۔ حافظ صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، بہت شکریہ نیا دن کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جو کراچی والوں کو ملتا ہے انہیں وہ 10 سال قبل مل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا سے بہت پیچھے ہے، اس لیے کراچی تو پاکستان سے بھی بہت پیچھے ہے۔ آپ راولپنڈی چلے جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، یہاں پہ یہ تمام کے تمام تر منصوبے شروع ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں اپنی اپنی خامیوں کے ساتھ، اپنی اپنی خوبیوں کے ساتھ، لیکن کراچی میں اب جا کے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے، فیتا اب کٹا ہے۔ تو مطمئن ہیں آپ اس منصوبے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، کراچی کے ایک شہری کی حیثیت سے کسی بھی منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلیں یار اب کام شروع ہو جائے گا، لیکن جب میں ان پارٹیوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہوں اور ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہوں، چاہے وہ یہ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ افتتاح نہیں ہوا اور پہلی مرتبہ کراچی سرکولر ریلوے کی بات نہیں ہوئی، میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کوئی کم از کم اعلانات 12 سے 15 مرتبہ ہو چکے ہیں 2004 سے لے کر آج تک، اور پچھلے سال ہی تو نومبر میں شیخ رشید احمد صاحب ایک افتتاح کر کے گئے تھے، تو جو افتتاح وہ کر کے گئے تھے سرکولر ریلوے کی بحالی کا، اس ایک سال میں اس پر کتنا کام ہوا ہے یہ بھی تو قوم کے سامنے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس منصوبے کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس میں انڈر پاس بھی ہوں گے، جس میں پل بھی بنیں گے، جس میں پٹریوں کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا جائے گا، بلکہ پورا انفراسٹرکچر تبدیل کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے۔ پہلے جاپان کی کمپنی کے ساتھ مل کر جائکا والوں نے ایک فیزیبلٹی بنائی تھی اور اس کے بارے میں ایک تقریباً فائنل ہو گیا تھا، لیکن ان کا پہلا کام یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس ٹریک کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خاندان، ان کا ایک ریہیبلیٹیشن پلان ہے جو اس کے اندر انکلوڈڈ ہے ان پیسوں میں۔ اس ریہیبلیٹیشن پلان پہ صوبائی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا اور وفاقی حکومت بھی تماشا دیکھتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ پیسے رکھے گئے تھے کہ 20-25 لاکھ روپے پر گھرانہ دے کر ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا جائے گا، یہ اس کا پارٹ ہے، لیکن پچھلے 13-14 سال کے اندر اس کے اوپر کام نہیں ہوا، پچھلے 10 سال میں بھی کام نہیں ہوا، 5 سال میں بھی کام نہیں ہوا، اور اس حکومت کے وفاقی حکومت کے 3 سال میں بھی کام نہیں ہوا۔ پچھلے سال پیکج کا اعلان کر کے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومتوں کے باری کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کے منصوبوں کے افتتاح کرنا شروع کرتے ہیں جس کا اینڈ ان کی حکومت میں ہوگا نہیں، بلکہ شروع کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، صرف چند چیزیں ہونا شروع ہوں گی اور لوگ کہیں گے دیکھو افتتاح کر کے چلے گئے تھے۔ میں پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کے شہری کی حیثیت سے کہ گرین لائن منصوبہ جو 2016 میں شروع ہوا تھا، یہ میٹرو لاہور 11 مہینے میں بنی، میٹرو پنڈی تقریباً 11 سے 17 مہینے میں بنی، میٹرو ملتان تقریباً 11 مہینے میں بنی، میٹرو پشاور 2 سال کے اندر بنی، اور یہ سب بڑے بڑے ٹریک تھے، اور یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں یہ سارے منصوبے شروع ہوئے تھے، اور ایک پشاور کا PTI کا تھا۔ بھائی ان سب جگہوں کے اوپر آپ 11 مہینے میں پورے 20-20 25-25 کلومیٹر کے آپ انفراسٹرکچر بھی بنا دیتے ہیں اور بسیں بھی لے آتے ہیں، اور بلکہ میٹرو ٹرین چل گئی لاہور میں۔ کراچی نے کیا قصور کیا ہے کہ 2.5 سال نون لیگ نے اس پر کام نہیں کیا، یعنی کام جو کیا بس تو چل نہیں سکا۔ 3 سال سے PTI کے تحت ہے یہ منصوبہ وفاقی حکومت کے، اور 3 سال میں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 بسیں لائیں۔ بھائی میرے 40 بسوں کی قیمت تو 3-4 ارب روپے بھی نہیں ہے، آپ تو 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا، یہ لولی پاپ ہمیں کیوں دیے جاتے ہیں؟ ہمیں بتائیں گرین لائن ہے کہاں؟ ابھی تو نمائش تک آپ نے بنایا ہے، اب آپ جو پہلے ہی بنا ہوا تھا پچھلی حکومت میں بن گیا تھا، بلکہ چوریاں ہو گئیں، جو اسپینش کمپنی اس نے کہا کرپشن ہو گئی ہے اس کا تو فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ 16 ارب روپے کا منصوبہ 25 ارب اور 25 اب یہ 50 ارب تک چلا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے ٹیکسوں کے پیسے، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اسی لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، کل وہ افتتاح کر کے گئے، کسی منصوبے کا افتتاح ہوتا ہے تو اس کا کوئی کانٹریکٹر ہوتا ہے، کیا وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ KCR کا کانٹریکٹر کون ہے؟ اس کا کنسلٹنٹ اب اس وقت کون ہے؟ اس کو کون سی کمپنی بنائے گی؟ یہ پاکستان ریلوے اب نہیں بنا رہا تو یہ کون سی کمپنی بنا رہی ہے؟
کون اس کا اسٹیک ہولڈر ہو, کون اس کا کسٹوڈین ہوگا, صوبائی حکومت کے ساتھ ان کی کیا چیز طے پائی ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں جب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ساتھ ہوتے ہیں تو یہ منصوبہ تو اب بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا. ہم اتنا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور انہی لوگوں سے کھائے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں اعتبار نہیں ہے. لیکن ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ منصوبہ بن جائے. لیکن میں ایک شہری کی حیثیت سے بھی اور کراچی کے جتنی چیزوں کو پچھلے عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور ان پارٹیوں کی سنجیدگی کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی ایک دھوکہ ہوگا ہمارے ساتھ, یہ بھی ایک فراڈ ہوگا ہمارے ساتھ. ہمیں لالی پاپ پکڑائے جا رہے ہیں. اس لیے مجھے امید نہیں ہے, اللہ کرے ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا, پورا شہر خوش ہو جائے گا. لیکن یہ صرف پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے. جب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے تو آپ اس طرح کے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں. کسی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے تو پہلے دن سے اس کا مسئلہ حل کرتا ہے. ابھی تو اور مسئلوں پہ بھی میں بات کروں گا. مجھے بتائیں کہ سی آر پر 3 سال سے پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے. سندھ حکومت کا تو کیا رونا ہے, یہ تو کراچی کو سے لینا جانتے ہیں, دینا نہیں جانتے ہیں. لیکن وفاق کو بھی ہم نے پچھلے 3 سال میں 8,100 ارب روپے ٹیکس دیا ہے کراچی کے لوگوں نے, 8,100 ارب روپے. اس کے سلے میں آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں ظاہر 2 سال میں آپ نہیں کر سکتے مکمل, آپ 4 سال میں بھی نہیں کر سکتے, جبکہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے آپ 10 سال میں بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں دھوکہ مت دیجئے. اب کام گراؤنڈ پہ نظر آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری رائے غلط تھی. لیکن ابھی تو انہوں نے ریہیبلیٹیشن پلان کے لیے کچھ نہیں کیا. لوگوں کو لے جا کر بسائیں گے کیسے؟ ابھی تک تو انہوں نے جو ہے وہ کانٹریکٹر فائنل نہیں کیا. ان سوالوں کے جواب ملیں گے تو ہم سمجھیں گے یہ سنجیدگی ہے, ورنہ یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. آپ ڈالر جب 170 روپے کر دیتے ہیں, جب آپ مہنگائی بڑھا دیتے ہیں, پریشر آتا ہے, اس پریشر میں سے ہوا نکالنے کے لیے آپ اس طرح کے منصوبوں کے افتتاح کرتے ہیں اور ہم بیوقوف بنتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ آپ نے تمام تر سوالات اٹھائے, کوشش ہم کریں گے کہ ضرور ان کے جوابات لیں. ابھی حالیہ دنوں میں آپ کی ایک جگہ ایک سیمینار میں گفتگو تھی, آپ نے یقیناً جس کو کہتے ہیں سب کو لپیٹ میں لیا. تو جس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی اس طریقے کے اعلانات ہم نے سنے تھے, اور وہ جو آپ کی گفتگو تھی میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ ناظرین تک پہنچائیں ہمارے شو کے توسط سے, کہ اس وقت بھی اس طرح کا پلان لایا جا رہا تھا, اس وقت کم لاگت میں لایا جا رہا تھا, لیکن اس وقت کس نے منع کیا یہ پلان لانے سے؟ ہمیں اتنا ڈیلے ہوتا رہا, ذرا اس پہ بھی ذرا ہمیں بتائیے. دیکھیں, کراچی کا جو اوور آل مسئلے کا حل ہے نا, وہ صرف سی آر بھی نہیں ہے اور میٹرو بس بھی نہیں ہے. اس کا مسئلہ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے. ماس ٹرانزٹ سسٹم میں جو آپ کے 4 بڑے ٹریک ہیں, جو نعمت اللہ خان صاحب نے اس پورے آئیڈیا کو کنسیو کیا تھا اور اس پر ورکنگ شروع کر دی تھی, اور یہ جو اس وقت جس جگہ گرین لائن بن رہی ہے, یہ گرین لائن بھی بیسیکلی ٹرین کا سسٹم ہی بننا تھا, جس میں انڈر دی گراؤنڈ اور اوور ہیڈ بریجز کے ساتھ مل کر یہ ٹرینیں چلنی تھیں. یہاں سے لے کر جو ہے چلنی تھی آپ کو ٹاور تک, پھر ایک سوراب گوٹ سے ایک اسی طرح کا اس کا پورا روٹ تھا, ایک قائد آباد سے ایک روٹ تھا. اس طرح 4-5 روٹ تھے جس میں ٹرین بھی چلنی تھیں, بسیں بھی چلنی تھیں. اس کو سرکولر ریلوے سے انٹر کنیکٹ ہونا تھا, اور پھر اس طرح سے یہ پورا کا پورا سسٹم چلنا تھا. اس ٹریک ایک جگہ کے لیے جو کہ سوراب گوٹ سے لے کر ٹاور تک جانی تھی, اس پر ایک کمپنی کے ساتھ بات چیت ہو گئی تھی فائنل, چائنا کی کمپنی سے. اس کمپنی نے چائنا کے ایک بینک سے $538 ملین 40 سال کی ڈیفر پیمنٹ کے اوپر لون بھی سینکشن کروا دیا تھا. سب فیزیبلٹی تیار ہو گئی تھی, مشرف صاحب کا زمانہ تھا. اس میں پھر بابر غوری صاحب, فاروق ستار صاحب, عشرت العباد صاحب کی موجودگی میں, اور سیکریٹری تھے وفاقی, ان کی موجودگی میں ایک میٹنگ ہوئی جس کو فائنلائز کرنا تھا. جب یہ چیز فائنل ہونے لگی تو ہمارے اس شہر کے لوگوں نے اس پر اختلاف کیا. جو اپنا کہتے ہیں انہوں نے ہی کہا کہ نہیں صاحب اس کو تو بی او ٹی پہ ہو جانا چاہیے, اور وفاقی سیکریٹری کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کو ڈیلے کر دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں یہ پروجیکٹ کراچی میں نہیں آ سکا. یہ 2004 کی بات ہے, آج جو ہے وہ 17 سال گزر چکے ہیں. یہ لاہور میں بن گئی ہے میٹرو ٹرین, لیکن کراچی میں جس کام کو ہونا تھا اور جس پر اتنی بڑی ورکنگ, حالانکہ یہ نعمت صاحب کا کام نہیں تھا, لیکن جو شہر کا والی وارث ہوتا ہے وہ اپنا کام نہیں بھی ہوتا, اپنا اختیار نہیں بھی ہوتا, تو اس پر ورکنگ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی چیز بنا کر لے آتا ہے. بدقسمتی سے وہ بھی تھرو نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد 10 قسم کے اعلانات 2004, 2007, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, اور آخری افتتاح شیخ رشید صاحب کر کے گئے تھے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اعلانات دے کر اور پیکیجز کی باتیں کر کے ہمیں بہلاتے ہیں, لیکن جو ہمارا حق ہے, ہمیں تو 1100 اس وقت جو ہے, یعنی ہمیں 40 بسیں اگر
گرین لائن پہ آ بھی جائیں گی 80 بسیں. میں تو اس پوری گرین لائن پہ بات کر سکتا ہوں کہ 3 منٹ میں بھی اگر بس چلے گی تو 20 بسیں آپ کی 1 گھنٹے میں, اور 3-4 گھنٹے کا جو سب سے بڑا پیک آور ہوتا ہے, جو سرجانی سے لے کر ٹاور تک جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ کم از کم 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, کم از کم. لیکن یہ تو 8,000 لوگوں کو بھی نہیں ڈھوئے گی. تو آپ نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر تباہ کر کے, نون لیگ نے بھی حرکت کی کہ چونکہ اس کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنی تھی, اور پی ٹی آئی تو اتنی نااہل ثابت ہوئی کہ اس کام کے بعد 10% اضافہ بھی 3 سال میں نہیں کر سکے. تو آپ ہمیں 40 بسیں دے کر بہلا رہے ہیں اور اعلانات کر کے بہلا رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم جس میں سرکولر ریلوے اس کا پارٹ ہے, اس سے پہلے اس میں ریہیبلیٹیشن پلان ہے, اس کی باؤنڈری وال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کون سی کمپنیاں آئیں گی الیکٹریکل ٹرین چلانے کے لیے نہیں پتا ہمیں, کون کانٹریکٹر ہے, اس کے PC1 کے اوپر کون عمل درآمد کروائے گا, اس میں صوبائی حکومت کا رول کیا ہوگا, اس میں وفاقی حکومت, کوئی چیز ابھی تک کلیئر طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے. اس لیے ہمیں شکوک و شبہات. اچھا حافظ صاحب دیکھیے, بات یہ کہ کہیں نہ کہیں تو نقطہ آغاز ہونا تھا. اب ظاہر سی بات ہے آپ سیاسی آدمی, اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ضرور یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. میں سیاسی آدمی, میرے بھائی سو روئی, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میں اس شہر کا ڈسا ہوا آدمی ہوں سر, میں عام لوگوں کی طرح رہتا ہوں. ہم بھی جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے. ہم بھی تو جماعت اسلامی بھی تو سیاسی جماعت ہے نا حافظ صاحب, کیونکہ ہم عام لوگوں کی جماعت ہے, بورجوا طبقے کی جماعت نہیں ہے. جس طرح آپ ویگوز اور رینج روورز رکنے والے MNA MPA کی جماعت نہیں ہے. تو میں وہیں پہ تو لا رہا ہوں, لوگوں کی جماعت نہیں ہے جن کو کراچی کا پتہ ہی نہیں ہے. وہیں پہ لا رہا ہوں, میں آپ کو وہیں لا رہا ہوں. جس طرح آپ نے بھی ان پوائنٹس میں سفر کیا, ہم نے بھی انہی پوائنٹس میں سفر کیا, اس کے بعد وہاں سے لے کے ناگن سے لے کے سخی حسن انہی بسز میں سفر کیا ہے جو آپ کے زمانے میں چل رہی تھی, غالباً اس سے پہلے بھی وہی چل رہی تھی اور آج بھی وہی چل رہی ہیں. وہی چھتوں پہ بیٹھ کے ڈبل کرایہ دے کے, وہی نیچے بسوں میں بیٹھ کے ہماری بہنیں آگے ہوتی تھی, ان میں بھی مرد گھسا دیتے تھے. تو پرابلم یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو نقطہ آغاز ہونا ہے نا. تو اگر تو 40 کے بعد 80 بسز آئیں یا پھر ایک ACR چلے, یقیناً اس پہ سوالات ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن اب ذرا ان کی اس کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے آپ نے خود بھی ابھی سنا کراچی والوں کے, انہوں نے یقیناً اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دیکھیے آپ ضرور بسز بنائیے لیکن پہلے سڑکیں دیجیے, آپ ضرور KCR کی الیکٹریکل ٹرینز بنائیے لیکن جو بیسک نیسیسٹی ہے پہلے بجلی دیجیے, آپ ضرور یہ ماسٹر پلان لائیے لیکن کم از کم پہلے پانی تو دیجیے. تو آج حافظ صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کل آئیڈینٹیفائی کر کے گئے کراچی میں پانی کا مسئلہ, تو کیسے اس سے ہم نبردازمہ ہوں گے؟ کل فردوس شمیم نقوی صاحب تھے ہمارے شو میں, ہم نے ان سے پوچھا کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے سارے حل ہوں گے اور یہ ہوگا, وہ کسی میں دم ہے جائے اور جا کے ہائیڈرنٹس ختم کرائے, کسی میں دم ہے اور جائے اور جا کے اس مافیا کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ ہائیڈرنٹس ختم کرو, کسی میں کون کرے گا یہ مجھے بتائیں. جو بیسک نیسیسٹی ہے پانی, بجلی, روٹی, اگر وہ لیکنگ ہے, اس کی مسنگ ہے, تو یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ کیک کے اوپر والی چیری رکھ دی ہے, نیچے کیک نہیں ہے. بہت دیکھیں یہ جو لوگ مایوس ہیں نا, کیوں مایوس ہے؟ اگر کسی پروجیکٹ کا افتتاح ہوتا ہے نا تو سب کو خوش ہونا چاہیے, لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے, اس لیے لوگ مایوس ہیں. ورنہ KCR سے کون خوش نہیں ہوگا بھائی, ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. ہم تو یعنی جن پوائنٹس کا آپ نے تذکر کیا, کیا یاد دلا دیا, 110 پوائنٹ تو صرف کراچی یونیورسٹی میں چلتے تھے. KTC کے کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن, یہ کوئی پچھلی صدی یعنی 2 صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا, یہ ابھی 10-15 سال 20 سال پرانی بات ہے, 25 سال پرانی بات ہے. اور 1999 میں جا کر اس کو ختم کر دیا گیا. اور یہ کرنے والے بھی کون تھے؟ جو اس وقت وفاقی حکومت میں PTI کے اتحادی MQM, ان کے بشیر فاروقی وزیر ٹرانسپورٹ تھے. ان کے زمانے میں جب کراچی میں ان کا ہولڈ تھا, مکمل کنٹرول تھا, پورا طاقت تھی, تو ہماری KTC ختم ہو گئی, ہماری سرکولر ریلوے بند ہو گئی. یہ حقائق ہیں, اس لیے لوگ مایوس ہوتے ہیں. آپ نے پانی کی کتنی خوبصورت بات کی. آخری پانی کا منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب K3 مکمل کر کے گئے تھے, 100 ملین گیلن آخری. اس کے بعد سے لے کر یہ 4 حکومتیں, 4 پارٹیوں کی حکومت آئی ہے. دیکھیں اب ظاہر ہے PTI کے تو 3 ہی سال ہوئے ہیں, لیکن 3 سال میں بھی ظاہر ہے ہم ان سے ان کے 3 سال سے متعلق سوال کریں گے. ہم ان سے 13 سال نہیں پوچھیں گے. 13 سال تو ہم پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے, ہم تو MQM سے پوچھیں گے جو ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے. ایک بوند, ایک قطرہ پانی کا اضافہ K3 کے بعد کراچی شہر میں نہیں ہوا. K4 منصوبے کا بھی وہی تذکرہ کل پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے چیئرمین وابڈا نے کہا ہے کہ ہم 2 سال میں مکمل کریں گے. دیکھیں میں مایوسی نہیں پھیلا رہا, لیکن ان لوگوں کے جو کام ہے نا وہ آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. کراچی کے لوگ تاکہ اٹھیں, ان لوگوں سے جان چھڑائیں. جو K4 اس وقت بن رہا ہے نا, بالکل وہ K4 سنیں میری بات, وہ K4 پتہ ہے کہاں سے بن رہا ہے؟ یہ KB فیڈر کہلاتا ہے, جو کینجر جھیل سے اس K4 کو پانی دے گا. وہ 25-26 ارب روپے کا منصوبہ ہے,
اس پہ کام نہیں ہو رہا اس وقت, سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد سے لے کر کراچی شہر میں چھوڑ دیں گے K4 کو, اس کے بعد کا نہیں پتا کیا ہوگا. جو درمیان میں کام ہو رہا ہے اس کام کا بھی حال یہ ہے کہ وہ پچھلے حکومتوں میں اور اس حکومت کی موجودگی میں وہ کام ایک ہو گیا اوپن چینل کے ساتھ, 15 ارب روپے خرچ ہو گئے اور وہ کام ختم ہو گیا. اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کے پیسے جو خرچ ہوئے ہیں اور وہ منصوبہ اگر غلط ڈیزائن تھا تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے, سندھ حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, نون لیگ ہے اور یا پی ٹی آئی اب 3 سال سے ہے. کوئی نہیں, اور MQM جو سب حکومتوں میں کوئی نہیں پوچھ رہا. 15 ارب روپے ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے جو ہم پیٹرول میں جو ان کو دیتے ہیں نا, جو پیسے بڑا بڑا کے ہم سے لیتے ہیں, وہ انہوں نے کھا لیے اور نیا پروجیکٹ کے نام سے انہوں نے پیسے رکھ دیے اور اس میں بھی جس میں بھی جو ہے وہ نمبروں کے اندر گیم ہے. اوور آل پورے پاکستان میں 103 ارب روپے پانی پہ خرچ کیے جائیں گے, جس میں سے 15 ارب روپے رکھے انہوں نے یہاں کے لیے K4 کے لیے, لیکن ڈسٹریبیوشن یہ کر رہے ہیں 103 کے حساب سے, جبکہ انہوں نے نمبرز لکھے ہوئے 182 کے حساب سے. ظاہر ہے یہ پیسے بھی کٹ جائیں گے. یہ 250 ارب روپے کا منصوبہ ہے, اس سال آپ 15 ارب روپے رکھ رہے ہیں. یہ پریشرائز پائپ کا منصوبہ ہے, اس میں تو ویسے ہی بہت بڑی پرابلمز آئیں گی, اس میں تو اس کی پمپنگ میں پرابلم آئے گی. میں جانتا ہوں پانی کو, میں پروفیشنل انجینئر ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کے بی فیڈر کا پانی اس کو ملے گا نہیں. یہ منصوبہ اگر 4 سال میں مکمل بھی ہو جائے گا تو پانی ہمیں نہیں ملے گا. تو جو 16 سال سے ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, یہ فراڈ مزید جاری رہے گا. کراچی والوں جب تک اٹھو گے نہیں, جب تک یہ لوگ جاگیں گے نہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان دھوکوں میں مت آئیں. یہ K4 منصوبہ جو اور یہ جو بالکل, اور جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں حافظ صاحب, یقین کراچی والوں کے کئی سوالات ہیں اور وہ سوالات ان تمام سیاسی جماعتوں سے ہے جنہوں نے ان سے پچھلے کئی سالوں میں وعدے کیے ہیں اور اپنے دعوے کیے, لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو نظر کرم کی ہے وفاقی حکومت نے وہ سچ ثابت ہو اور کراچی والوں کو کم از کم ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام تو ملنا شروع ہو. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بہتر پلاننگ, عوام کی فلاح کے اقدامات, عوامی مسائل کے حل کی کاوشیں پی ٹی آئی حکومت کی مقبولیت میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہی ہیں. نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہو رہے ہیں چرچے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسلسل تیسرے سال نیومیرو اونو نمبر 1 رہے. سب سے زیادہ دیکھے اور سنے جانے والے رہنماؤں میں عمران خان نے امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا. اب جب کپتان مقبول ہو تو کھلاڑیوں کی مقبولیت میں بھی ہوتا ہے اضافہ, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ٹیم مقبول ہے تو کپتان بھی کرے گا بہتر پرفارم. حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سینیٹرز کی فہرست میں تحریک انصاف کے فیصل جاوید نے ٹویٹر پر مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑے ہیں, تمام سینیٹرز کو پیچھے چھوڑا ہے. فیصل جاوید کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر 24 لاکھ سے زائد لوگ فالو کرتے ہیں. اس بڑھتی مقبولیت پر بات کرنے کے لیے ہمیں خود جوائن کیا ہے دی گائے ہمسیلف, سینیٹر فیصل جاوید نے. تو فیصل بھائی گڈ مارننگ, السلام علیکم. سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ماشاءاللہ 24 لاکھ فالوورز, لوگ کچھ بھی کہیں لیکن عوام میں آپ لوگ کی پذیرائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر. یہ پذیرائی میری نہیں ہے, اصل میں یہ تحریک انصاف کی ہے, کیونکہ ہمارے پارٹی نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر کام کیا اور نوجوان جو ہمارے پارٹی کے ہیں والنٹیئرز جو کہ سوشل میڈیا ٹیم ہے ہماری, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. تو اسی وقت مجھے بھی کہہ دیا کہ آپ بھی بنا دیں اکاؤنٹ. تو ٹویٹر پر پھر اکاؤنٹ بنایا اور اس کے بعد بیانیہ جو ہے اس میں لگاتار رہا. اور پھر خاص طور پہ جو ہمارا دھرنا تھا 2014 کا, وہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ میرے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوا, جس کی وجہ سے جو ایک سیاستدان اتنا پیسہ لگاتا ہے کسی پاپولیرٹی حاصل کرنے میں یا اپنا نام اور شکل دکھانے کے لیے پوسٹرز بینرز, وہ فری آف کاسٹ ہی ہو گیا دھرنے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. عمران خان صاحب نے بڑی شفقت کی اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فالوئنگ ٹویٹر پہ آئی ہے یا باقی جگہوں پہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے.
لیکن اس میں میرا کوئی خاص کمال بالکل بھی نہیں ہے, ہرگز بھی نہیں ہے میں کہوں گا. اچھا فیصل بھائی, بات یہ ہے کہ جب لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں آپ کو, لوگ آپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں, ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں نا, کیونکہ آپ کا ہر قدم آپ کے فالوورز پر بڑا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ایک 5th جنریشن وار اینڈ دی ہائیبرڈ وار جو جاری ہے, ایسے میں فیک نیوز کا بھی عنصر بڑا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. یو بینگ اے پولیٹیکل پرسنالٹی, اے لیڈنگ پرسنالٹی, کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ فالوورز ہیں آپ کی رسپانسبلٹی بھی اس ضمن میں اتنی ہی بڑھ جاتی ہے کہ آپ وہ اصل چیز دکھائیں لوگوں کو, نہ کہ یہ کہ اس جس کو کہتے ہیں نا بھیڑ میں چلیں لوگ کہ جی یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اوکے تو پھر یہی ہوگا. اس پہ ذرا بتائیں. جی آپ بہت پیاری بات کی آپ نے. ہمیں جس طرح ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں, ایک کنڈکٹ ہوتا ہے گھر کے اندر ایک فیملی ہوتی ہے, آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ گھر کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا بھی آپ کا ایک گھر ہے, آپ کی ایک فیملی ہے, آپ کے دوست احباب ہیں وہاں پر, اور باقی لوگ ہیں, پبلک ہے, آپ کا ملک ہے. تو آپ کو اپنا ایک ڈسپلن اس پر مینٹین کرنا چاہیے, جو انفارچونیٹلی ہمیں نظر نہیں آتا. دوسرا, سنی سنائی بات پر جو فیک نیوز ہوتی ہے, بغیر تصدیق کیے ایسی چیز کو پھیلا دینا, اس کی ممانعت کی ہے قرآن پاک نے بھی. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک پہ فیک نیوز کے حوالے سے ایک آیت ہے, اور کہ جب تمہیں کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اچھی طرح سے تصدیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پچھتاؤ کسی کو تم نے ایذا پہنچا دیا. تو اس سلسلے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اور لینگویج جو ہے ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ بہت ہی عجیب سی زبان استعمال کی جاتی ہے, اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں. اور ہمیں جو ہے کسی کی کردار کشی کرتے وقت اس کی ذاتیات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ آبجیکٹیو گفتگو ہونی چاہیے. کرٹیسزم, تنقید بھی ہو تو فیکٹ بیسڈ ہو, فیکٹس کے ساتھ ہو. بلا وجہ کسی کو آپ, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو آپ ناپسند کرتے ہوں, وہ سبجیکٹیو سی بات ہے, لیکن اگر آپ اس کو آبجیکٹیو پیرائے میں اگر کریں گے تو بہتر ہوگا. تو ہمیں ان ویلیوز کا, ان چیزوں کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے. اور خاص طور پہ بہت عام بات ہے صبح سے لے کے رات تک ٹویٹر کے اوپر آرام سے لوگ فیک نیوز ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دین, اپنے اسلام سے تعلیم لینی ہے اس حوالے سے. بالکل. اچھا فیصل بھائی, ایک یہاں پہ پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا. 2013 سے پہلے آئی واز ان اے سیمینار, اور وہاں پہ جو ابھی موجودہ صدر عارف الوی, ان کے صاحبزادے عواب الوی تھے, انہوں نے وہاں پہ جناب پہلی بار تھا کہ انہوں نے وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ ہتھیار ہے سوشل میڈیا, اور آنے والے الیکشنز میں جو بھی دھاندلی ہو رہی ہے آپ اس کو بے نقاب کریں اس کے تھرو. تو کریڈٹ جاتا ہے آپ کے اس اپر ٹیئر کے لیڈرشپ کو کہ جس نے سوشل میڈیا کی امپورٹنس کو جانتے ہوئے اس کو نہ صرف یہ کہ لوگوں میں اس کی امپورٹنس کو اویئر کروایا, بلکہ جو آپ کے اپنے رینکس تھے ان میں بھی اویئر کرایا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بھی سوشل میڈیا پریزنس بڑھائیں. کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے, ہو واز دا گائے یا ہو واز دا ٹیم کہ جس کا یہ آئیڈیا تھا؟ واز اٹ یو, واز اٹ, بہت بڑا سنتے ہیں کہ عارف الوی صاحب تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. وہ کون تھا بندہ جس نے کہا کہ جی ناؤ لیٹس فوکس آن سوشل میڈیا؟ دیکھیے یہ بہت پرانی بات ہے, یہ تھوڑی سوشل میڈیا سے بھی پرانی بات ہے. ہماری ایک ویب سائٹ ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف .org, پورا یہ لکھنا پڑتا تھا پاکستان تحریک انصاف .org. تو اس ویب سائٹ پہ ہماری ایک ٹیم, ینگ لڑکوں کی ٹیم کام کر رہی تھی. اب میں کسی ایک کا نام لوں گا تو باقی جو ہے کافی بڑی ٹیم تھی وہ. اور اس ٹیم کے ساتھ مجھے عمران خان صاحب نے اٹیچ کیا اور وہاں سے پھر کام شروع کیا. ڈاکٹر عارف الوی تو شروع دن سے بہت زیادہ ایکٹیو تھے. ڈاکٹر عارف الوی ہی اس طرف زیادہ ان کا رجحان تھا, ٹیک سیوی تھے. اور جب وہ سیکرٹری جنرل بھی تھے پارٹی کے تو سب الیکٹرانکلی کرتے تھے منٹس آف دا میٹنگ کو بڑا آرگنائز طریقے سے. تو انہوں نے سب کو ٹیکنالوجی پہ ضرور لگایا اور ان کا ایک رول ہے.
عواب الوی جو ہیں انہوں نے مجھے پہلی بار 2011 میں ٹویٹر پر آنے کو کہا اور مجھے سمجھ نہیں تھی اس وقت کیونکہ فیس بک کا زیادہ چرچا تھا. تو ٹویٹر بالکل ہی سٹارٹ تھا اور کسی کو اتنا نہیں پتا تھا ٹویٹر کا. تو مجھے عواب الوی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح چیز ہوگی. تو بہرحال جو ہماری ویب سائٹ تھی اس کے بعد پھر سوشل میڈیا اس وقت آیا نہیں تھا جب ہماری ویب سائٹ تھی. ویب سائٹ پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر ہمارے والنٹیئرز اور سوشل میڈیا ٹیم وہ تو بیک بون بن گئی پاکستان تحریک انصاف کی. تو پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو والنٹیئرز ہیں ڈیڈیکیٹڈ ان کا بڑا جذبہ ہے اور وہ بے لوس. تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہماری بیک بون ہے. پورے پاکستان میں بھی پھیلے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں. جب یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے, تو وہاں سے شفٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اس جنون کو, اور عمران خان صاحب یہ کہتے تھے اور انہوں نے بڑا ہمیشہ انکریج کیا کہ دوسری طرف ہم نے دیکھا بڑا پیسہ لگا کر میڈیا سیل بنایا, کیا کیا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جو جنون ہے اس کو پیسہ شکست نہیں دے سکتا. سوشل میڈیا ٹیم کا جو جنون تھا اس نے تحریک انصاف کو بہت زیادہ اس کے کامیاب ہونے میں بہت بڑا کردار ہمارے نوجوانوں کا ہے اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم کا ہے. آخر میں فیصل بھائی, ابھی ریسنٹلی آپ موجود تھے اس میٹنگ میں کہ جہاں جو ہمارا ورلڈ کپ اسکواڈ تھا وہ ملاقات کی انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پھر ناراضی کا بھی تھوڑا سا اظہار کیا وزیر اعظم نے, جو ابھی نیشنل کپ چل رہا ہے جس میں پرفارمنس جو ٹیم میں انکلوڈڈ تھے وہ اتنی اچھی نہیں دے پا رہے ہیں. تو کیا آپ بتائیں ایز اے کرکٹ فین, ایز اے کرکٹ لور, کس کو دیکھنا چاہیں گے, کس کی ریپلیسمنٹ دیکھنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبریں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ناراض ہیں. دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بات کی تھی اور سلیکشن کے اوپر اس قسم کی چیز کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. دوسری بات, اگر آپ میری رائے لے رہے ہیں جی تو یہ جو نیشنل T20 ہے, کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی واپس گئی اور انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آئی, تو اس وجہ سے یہ بہت اہمیت بن گئی اس نیشنل T20 کی. وہ اس لیے کہ اگر یہاں پہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس سامنے آتی ہے تو مجھے یقین ہے اور اس چیز کا قوی امکان بھی ہے کہ ظاہر ہے پھر میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اور PCB جو ہے وہ جو بیسٹ پرفارمنگ یونٹ ہوگا اس کو ہی ورلڈ کپ کے میدان میں اتارے گا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو لڑکے پرفارم کریں گے وہ یقینی طور پہ ان کو امید ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے ورلڈ کپ ایک بڑا سٹیج ہے اور وہاں پر پہلا میچ ہی ایک بڑا میچ ہے اور دوسرا میچ بھی بڑا میچ ہو گیا ہے اب نیوزی لینڈ والا, کیونکہ نیوزی لینڈ ہمیشہ ورلڈ کپ میں ہم سے آ رہا ہے, لیکن بہرحال ایک بڑا میچ بن گیا ہے. تو دونوں ہی دونوں میچز پہلے بھارت کے خلاف ہے, دوسرا نیوزی لینڈ کے خلاف ہے. تو ہمیں اپنی بہت ہی تگڑی ٹیم میدان میں اتارنی ہوگی. اور نیشنل T20 میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مایہ ناز پرفارمنسز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. بات یہ ہونی چاہیے کہ کون اچھا کھیل رہا ہے, بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کون اچھا نہیں کھیل رہا. جو اچھا کھیل رہا ہے اس کو ٹیم میں یقینی اس کی جگہ بننی چاہیے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور نہ صرف یہ کہ آپ سے بڑی اہم گفتگو رہی, بلکہ آپ نے بھی بتایا کہ جب سوشل میڈیا پہ فالوورز بڑھتے ہیں تو رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. ایک بریک لینے دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. دعا یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین رابطے دوبارہ بحال ہوں تاکہ عوام کے رابطے دوبارہ بحال ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں, ماں سے محبت کا اعلیٰ انداز آپ کو دکھاتے ہیں. ملتان کے ایسے شخص سے آپ کو ملواتے ہیں جو بصارت سے محروم بوڑھی ماں کی تیمارداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. کھانا کھلانے سے لے کر پاؤں دھونے تک کا کام خود کرتا ہے. مزید جانتے ہیں راشد حمید کی اس رپورٹ میں. میری ماں میری جنت اس کی جیتی جاگتی مثال ہے ملتان کا رہائشی ملک نصر اللہ, جسے اپنی ماں سے بے حد پیار ہے. بصارت سے محروم 90 سالہ بیمار ماں کے پاؤں چومنا ہو یا ٹانگیں دبانا ہو, بیٹا خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا.
وہ بدنصیب لوگ ہیں جو ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں پھینک کرتے بیوی کے کہنے پر اور جائیداد کی وجہ سے مار دیتی ہیں. وہ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہیں. میں کہتا ہوں ایک دفعہ ماں کی خدمت کریں اور اس کا مزہ دیکھیں, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. والدہ کے پاؤں دھونے ہوں یا کھانا کھلانا ہو, نصر اللہ اپنے ہاتھ سے سب کام کرتا ہے. ماں کے آرام کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. بوڑھی ماں بیٹے کی فرما برداری پر بے حد خوش ہے. بہت خوش ہے, بہت خوش ہے, بہت کی بہت خوش ہے. اگلے جھاری خوش ہے, جھاری خوش ہے. اللہ تعالیٰ یہ اولاد ہر کہیں کو دے. نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرنے والے والدین کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑنے کی بجائے ان کا سہارا بننا چاہیے. کیمرامین عدنان سیال کے ساتھ راشد حمید, سما, ملتان. سندھ میں ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے ہیں اور کراچی کی بات کی جائے تو اس کا ضلع وسطی ڈینگی سے زیادہ متاثر ہے. رواں ماہ ڈینگی کے 110 کیسز سامنے آئے ہیں. 3 افراد کی جان بھی اس نے لے لی ہے. ضلع شرقی میں 70 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک شخص یہاں جان سے گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فوکل پرسن ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر ہیرا نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے. تیزی سے پھیل رہا ہے ڈینگی اور اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کی جائے تو یہاں تو اس کا اسپریڈ کافی ہمیں وائلڈ فائر کی طرح نظر آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. سب سے پہلے یہ کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ اسٹیٹسٹکس آپ نے نوٹ کر لیا ہیں. دیٹ از بیکاز کہ یہاں پہ تھوڑا سا میونسپل ورک اور روڈز اور یہ جو آپ کی واٹر سیوریج لائنز ہیں یہ تھوڑی سی ہمارے کام جو ہے نا یہ ابھی انڈرٹیک کرنے والے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ واٹر اسٹیگنیشن اور جو پولوشنز اور یہ جو سب کریٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی ریکٹ ہمیں زیادہ مل گیا ہے. بٹ لکیلی ابھی بھی آؤٹ بریک کی صورتحال پہ ہم نہیں ہیں, ابھی بھی ہم پریونٹیو پر ہیں, کیوریٹیو پہ نہیں آئے ہیں. دیٹس گڈ پارٹ آن آر سائڈ. دوسرا آپ نے ایک بات کی اباؤٹ دی ڈیتھ نمبر, آئی ووڈ لائک ٹو پٹ یو کریکٹ ہیئر کہ ہمارے پاس جب کوئی بھی ڈیتھ ریکارڈز آتی ہیں تو ہم اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں پیچھے کہ جی یہ ان کے ایڈریس کیا ہیں اور کاز آف ڈیتھ اور ٹائم آف ڈیتھ واٹ ایور جو بھی ہمارا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے ٹو فالو. تو آن دیٹ کانٹیکٹ ٹریسنگ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ اونلی سنگل ڈیتھ ہیز بین رپورٹڈ ان ڈسٹرکٹ سینٹرل اینڈ 2 were reported from the district east. So it is on record we have worked out کہ ابھی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر صرف سنگل ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے, not 3. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نا اب جیسے کہ آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ کہیں پہ واٹر اسٹیگننٹ ہے ڈیو ٹو سم ورک اینڈ آل, تو اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اسپرے اینڈ آل کب تک شروع کریں گے یا کر رہے ہیں؟ اچھا, ہم نے آلریڈی یہ سٹارٹ کر دیا ہے. جہاں سے بھی ہمیں اگر لیٹس سے کہ کوئی پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے, کوئی ڈینگی پازیٹیو ہوتا ہے, ہم اس ایریا کا جا کے فٹافٹ اس کلسٹر کا سیمپل کرتے ہیں. سیمپل کے اندر اگر ہمیں کوئی لاروا یا ڈینگی کا وائرس اگر ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ فٹافٹ ڈی لارویشن کی کیمپین شروع کرتے ہیں, فاگنگ شروع کرتے ہیں تاکہ ہم مزید اسپریڈ کو ہالٹ کر سکیں. اینڈ وی آر آن اٹ. اوکے, اور ابھی تک کن کن علاقوں میں کر چکے ہیں؟ اچھا, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہم یہاں پہ سمن آباد میں کر چکے ہیں, ناظم آباد میں کر چکے ہیں. یہ اس وقت ہمارے پاس ہاٹ اسپاٹ ایریا جو ہے لوکیٹ ہوئے تھے عباسی شہید ہاسپٹل کے پاس کا آپ ایریا جہاں دیکھ لیں جہاں پہ کنسٹرکشن زیادہ تر ہو رہی ہیں اور سیوریج اور واٹر لائنز جو ہیں ڈسٹرکٹیڈ ہیں, تو وہاں پہ یہ زیادہ تھوڑا پھیل رہا ہے. اینڈ موسٹلی دیز آر دوز ایریا جہاں پہ ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے اور چیزیں جو ہیں انڈرمائن ہو گئیں بائی اینی مین, بائی اینی فلو. اچھا, ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو کیری آؤٹ دیز آپریشنز اسپیشلی ڈیورنگ دی کووڈ ڈیز, کیونکہ ایک وہ بھی پینڈیمک ہے جس سے سب لڑ رہے ہیں, اب یہ چیز ہے, تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیے. It is very difficult to deal this situation along with COVID کیونکہ ہمارا جو HR ہے, ہمارا جو مین پاور ہے وہ ٹوٹلی کووڈ ڈیڈیکیٹڈ ہوا ہے. all the doctors, all the paramedics are assigned to work on COVID. Second, پھر ہماری ابھی ہی پولیو کیمپین پرسوں ختم ہوئی ہے. We were 7 days on floor for polio. مین وائل یہ ڈینگی آؤٹ بریک بھی ہمارے پاس آنے کو ہو رہا ہے, تو اس کے اندر ہمارے پاس HR کرنچز بہت جو ہے نا ہم فیس کر رہے ہیں, بٹ اسٹل وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ ٹو کوپ اپ ود آل دا ایمرجنسی کرائسز وی آر فیسنگ, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وباؤں سے بچا کے رکھے. obviously اب یہ تمام تر کام ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہوتا, لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جس طریقے سے پہلے they were very reluctant to get the vaccines اور اب ویکسین کرا رہے ہیں, تو ماشاءاللہ جو ریٹ ہے کووڈ کا دیٹس کمنگ ڈاؤن. تو اسی طرح ڈینگی سے آلدو کہ بار بار یہ بات کہی جا چکی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ بینگ اے ڈاکٹر آپ کو لوگوں کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ خدا را یہ اسٹیپس لیجئے, یہ میجرز لیجئے, سو دیٹ آپ ڈینگی سے اپنے آپ کو بچا سکیں.
अच्छा, बहुत सिंपल मेजर्स है डेंगू के। एक तो डेंगू का मच्छर अर्ली मॉर्निंग होता है या शाम मगरिब के वक्त होता है। ये मच्छर हर वक्त पाया नहीं जाता है, ग्रीन फील्ड्स में होता है, फ्रेश वाटर के पास होता है, पूल्ड फ्रेश वाटर जहाँ पे आप स्टोर करते हैं वहाँ पर आता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त आप फजर के वक्त जो लोग मस्जिद के या चहलकदमी के लिए सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं, उस वक्त और शाम के वक्त प्लीज़ अपने बाजुओं को कवर रखें, अपने टखनों को ढांप के रखें। हर उस एरिया पे जो आपका बॉडी का एक्सपोज होता है वहाँ मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करें। फ्रेश वाटर को अगर आप कहीं स्टोर करते हैं तो प्लीज़ उसको ढांक के रखें, पानी को कहीं खड़ा ना होने दें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और आप बता रही थी कि किस तरह डेंगू जो है वो अफेक्ट कर रहा है लोगों को और इसके लिए क्या करना चाहिए। सबको पता है, सिंपल स्टेप्स हैं, फिर से सुन लें, अपने आप को कवर करके रखें, ख़ासतौर पे ऐसे एरियाज़ में जो ग्रीन एरियाज़ हैं और जो फ्रेश वाटर एरियाज़ हैं वहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और इसके अलावा अगर वाटर रिजर्वायर अपने घर में बना रहे हैं तो उसको ढक कर रखें।